नाकाबिल फरामोश वाक़यात का सिलसिला नंबर 47 पिछली 2-3 किस्तों में हार्ट अटैक और दिल के दौरों की बात हो रही है, तो मुझे एक इंतहाई तकलीफ़ देह नाकाबिल फरामोश वाक़या याद आ रहा है। जो हमारे सबसे प्यारे दोस्त भाई चिड़िया कमेटी के मेंबर सैयद मुख्तियार शाह बुखारी साहब की वफ़ात का है। उनके इंतकाल बेशुमार अज़ीज़ रिश्तेदारों की ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या है, लेकिन मेरे लिए तो ये सानह इर्तहाल उनके घर वालों के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे था। 1994 में मुख्तियार शाह साहब शदीद किस्म के आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला हो गए, बल्कि उससे पहले एक बार हम 1989 में सैयद राहत बुखारी साहब के पास सब दोस्त कराची गए, तो वहाँ उन्होंने किसी अस्पताल में उनका मुआयना कराया तो डॉक्टर ने बताया कि इनको दिल की कोई सख्त तकलीफ़ है और वो नाकाबिल इलाज है, लिहाजा ये अपना ध्यान रखा करें। 1994 में उन्हें शदीद किस्म की दिल की तकलीफ़ हो गई, लिहाजा मैं उनको बग़र्ज़ इलाज लाहौर लाया, जहां पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बानी डॉक्टर शहरयार ने मुआयना करने के बाद तशख़ीस की कि चूँकि दिल के निचले 2 चैम्बर ख़त्म हो चुके हैं, लिहाजा इनकी तकलीफ़ नाकाबिल इलाज है और जब तक अल्लाह को मंजूर है ये ज़िंदा रहेंगे, वरना एक पल का भी एतबार नहीं। आपने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में राकिम पर कुछ ऐसा जादू किया, यानी मुझ पर ऐसा जादू किया कि मैंने कोशिश करके लाहौर से अपना तबादला मुल्तान करा लिया, ताकि दोनों दोस्त ज़िंदगी के आखिरी साल हंसी खुशी मिलजुल कर गुजार दें, मगर कुदरत को कुछ ऐसा मंजूर न था। इधर मैं 20 सालों से अपनी जमी जमाई ज़िंदगी को डिस्टर्ब करके 22 मई 1996 में मुल्तान जाकर आबाद हुआ और मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में डायरेक्टर एडमिन एंड फिनांस की पोस्ट संभाली। उधर सिर्फ 21 दिन बाद 13 जून 1996 को सिर्फ 21 दिन बाद सैयद मुख्तियार बुखारी साहब दाई अजल को लब्बैक कह गए। ख़ानदान के तकरीबन सारे अफराद धाड़े मार मार कर रोए, मगर वो सब को रोता बिलखता छोड़कर अदमाबाद रवाना हो गए। आपकी मौत भी एक दर्दनाक अफसानवी मौत थी। एक रात पहले तक, यानी 12 जून को, आप रात देर गए तक अतहर हुसैन के घर वाक़े रज़ाबाद में हमारे साथ ताश खेलते रहे और आखिरी बाजी हार कर घर रवाना हुए। अगले दिन जुमेरात को मैं दफ्तर से छुट्टी के बाद सपहर के वक्त आपके घर वाक़े बाग लांगे खां पहुंचा, ताकि आपको हमराह लेकर रज़ाबाद जाकर सारी रात ताश और रत जगह में गुजारें, जो कि हमारा हफ्तावार मामूल था, चूँकि अगले दिन जुमा को आम तातील होती थी। आप अपने घर के सहन में लेटे बल्कि सोए हुए थे और आपकी वालदा करीब ही किचन में खड़ी डोली रोटियां पका रही थी। मैं कुछ देर के लिए साथ वाली चारपाई पर बैठ गया, ताकि एक तो मुख्तियार शाह साहब कुछ देर और नींद कर लें, ताकि फिर सारी रात जागने में दिक्कत ना हो, दूसरा मैं भी अपनी खाला मकसूद की पकाई हुई डोली रोटियों से कुछ देर महजूज हो सकूं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं।
میرے ساتھ میرا بھتیجا فاران اطہر بھی تھا۔ میں مختار صاحب کے بالکل پاس دوسری چارپائی پر فروکش تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں نیند سے بیدار کر دیا جائے۔ میرا آپ سے بہت زیادہ مذاق بلکہ بدترین مذاق چلا کرتا تھا، اور لہٰذا میں نے فاران کے کان میں کہا کہ کچن میں جا کر چٹکی بھر نمک لا کر چچا مختار کے منہ میں ڈال دو۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ نمک کی چٹکی منہ میں جانے کے باوجود بھی جب مختار شاہ صاحب نے کوئی حرکت نہ کی تو مجھے جھٹکا لگا کہ کہیں خدا نہ خواستہ یار دل نواز رحلت تو نہیں فرما گیا۔ میں نے اٹھ کر اپنے خدشے کی تصدیق کے لیے ان کی نبض ٹٹولی، دل کی دھڑکن دیکھی، پیٹ کو دبا کر دیکھا تو سب کچھ خاموش۔ آپ کی اہلیہ فرحت جو پاس ہی کمرے میں کھڑی تھیں، اس نے بتایا کہ میرے آنے سے صرف 2 منٹ قبل تک وہ زندہ تھے اور فون پر اپنی بہن عزیز بی بی سے کافی دیر گپ شپ لگاتے رہے، اور فون ان کی چارپائی کے نزدیک ہی نیچے زمین پر پڑا تھا۔ لہٰذا آپ کے انتقال کر جانے کا کسی کو یقین ہی نہیں آیا، اگرچہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ پھر بھی میں آپ کی اہلیہ کے اصرار پر آپ کی لاش کو اپنی کار میں ڈال کر نشتر اسپتال لے گیا، مگر ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد موت کی تصدیق کر دی۔ گزرے جو اس کے ساتھ وہ دن بھی کمال تھے، اس کے بنا تو رائے گاں ہر ایک نفس گیا۔ میں پھول بن میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں آج تک، کیا جانے کس طرف وہ میرا ہم نفس گیا۔ تادم تحریر مختار شاہ صاحب کی وفات کو 24 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی ان کا غم تازہ ہے اور ان کی کمی اکثر محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ مختار جیسا عظیم دوست ہم سے بچھڑ چکا ہے۔ ہم یار دوست جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں اسے صمیم قلب سے یاد کرتے ہیں، پہروں اس کے گن گاتے ہیں، اور سب کو یقین ہے کہ آئندہ 100 برس تک اس جیسا ہیرا شخص پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اچانک موت کے 2 اور واقعات بھی مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے دوست اور بزرگ محترم دوست سید نونہال شاہ بخاری صاحب کی موت ہے، جو دولت گیٹ میں بھائی جان انوار کے گھر کھڑے تھے، اور اچانک ان کو دل کی تکلیف ہوئی، اور اس سے پہلے کہ کوئی وہ سمجھ سکتا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یا ان کو کیا تکلیف ہے، کہ وہ دھڑام سے نیچے گرے اور انتقال کر گئے۔ سگریٹ بہت پیتے تھے۔ البتہ سید اظہار شاہ صاحب جو سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے اور چلنے پھرنے میں بھی کافی دسترس رکھتے تھے، اور بڑے لمبے لمبے طویل فاصلے پیدل کیا کرتے تھے، اور دبلے پتلے شخص تھے۔ انہیں پہلے کبھی دل کی کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی سید انوار حسین بخاری صاحب کے گھر دولت گیٹ بیٹھے تھے کہ اچانک ان کو بھی دل کا دورہ پڑا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے اور انتقال فرما گئے۔ تو ایسی اموات جو بالکل اچانک واقع ہوں ان کا بھی صدمہ دیر تک رہتا ہے۔ اور بھی کچھ لوگ اسی طرح رحلت فرما گئے، جن میں چچا احمد رضا کو بھی دل کی تکلیف ہوئی اور وہ اچانک فوت ہو گئے۔ میرے ایک دوست جو ہے بزرگ دوست تھے، عمر ان کی کوئی 76 برس کے قریب تھی، چودھری ذکاء الدین صاحب لاہور میں
وہ بھی اس دن بھلے چنگے تھے، بستر پر چلتے پھرتے، وہ اپنے معمول کے مطابق بستر پر رضائیوں سے ٹیک لگا کر ورد کر رہے تھے، اس طرح بیٹھے کہ اچانک گھر والوں کو پتہ چلا کہ ان کا سر لڑک گیا ہے، اور بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی انڈیکیشن کے وہ بھی انتقال کر گئے۔ انہی کے ایک چھوٹے بھائی چودھری صلاح الدین صاحب نے ایک دن صبح ناشتے کے وقت وہ دفتر جا رہے تھے، اور وہ عموماً ناشتہ دفتر جا کر ان کی پوٹلی، روٹی کی پوٹلی ان کی بیوی باندھ کر ان کے سائیکل پر لٹکا دیا کرتی تھی، تو وہ دفتر جا کر ناشتہ کیا کرتے تھے میری طرح۔ تو جانے سے پہلے ان کی بیوی نے ان کو ایک شکرکندی کے ٹکڑا دیا، ابلی ہوئی شکرکندی، وہ انہوں نے کھائی اور ان کو بڑا مزہ آیا، ہلکا ہلکا اس پر نمک مرچ لگا ہوا تھا مسالہ، تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی اور دو، انہوں نے ایک اور ٹکڑا پکڑا دیا۔ وہ انہوں نے دوسرا ٹکڑا جب کھایا اور وہ ان کے اندر گیا، تو وہیں کھڑے کھڑے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اور سائیکل ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور وہ نیچے گر پڑے، وہ دفتر جا رہے تھے۔ اسی طرح میرے ایک دوست محمد سعید عاطر، جن کا پہلے بہت سارا ذکر گزر چکا ہے، بہت ہی پیارے، زندگی کے بہترین، بلکہ خاندان سے باہر جو میرے زندگی کے بہترین دوست رہے ہیں، جن میں راؤ صاحب اور محمد سعید عاطر، ان کو بھی اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ ہوا یہ کہ ان کو رات کو اسہال کی تکلیف ہو گئی، دست لگ گئے کسی وجہ سے، پیٹ خراب ہوا، اور وہ تقریباً ان کی عمر یعنی 44-45 برس تھی۔ ہٹے کٹے سرخ خون ان کے چہرے پر تیرتا رہتا تھا، اتنا زبردست صحت مند وہ شخص تھا۔ تو اسے دست لگے، اور کسی نے انہیں کہا کہ بھائی دستوں کا علاج، ڈیر غازی خان کی بات ہے، دستوں کا علاج یہ ہے کہ آپ کیلے کھائیں۔ بجائے وہ دوائی کھانے کے، اس کا بھائی بازار گیا، اور رات کا وقت تھا، 12-1 بجے تھے، وہ دوائی لانے کی بجائے کیلے لے کر آ گیا۔ انہوں نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر 6 کیلے کھا لیے، طاقتور، صحت مند، اور پھر اتنی دیر میں گپ شپ بھی لگاتے رہے، صبح کا ٹائم ہو گیا، وقفے سے انہوں نے وہ 12 کے 12 کیلے کھا لیے۔ دستوں کا تو فرق نہ پڑا، صبح 6 بجے وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوئے کہ بھئی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور وہیں تھوڑی دیر بعد دھڑام سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ ان کے بھائی ان کے کمرے غسل خانے میں گئے تو وہ فوت ہو چکے تھے، دل کا دورہ پڑا۔ یہ میری زندگی کے بہترین دوستوں کی ایک موت تھی۔ اسی طرح میرے دوست راؤ صاحب، بہت ہی محترم ہستی، بہت ہی پیارے دوست، ان کو بھی دل کا دورہ پڑا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں سو رہے تھے، ایک چارپائی پر اہلیہ، ایک چارپائی پر وہ۔ تو وہ سگریٹ خیر بہت پیتے تھے، اور عمر ان کی تھی کوئی 72-73 سال، لیکن ویسے ادروائز نہ کبھی انہیں دل کی تکلیف ہوئی، نہ کوئی اور تکلیف ہوئی۔ کچھ دنوں سے انہیں سانس کی تکلیف تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے 20 کی بجائے سگریٹ کم کر کے 3-4 کر دیے تھے، لیکن ادروائز کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو صبح کے ٹائم جب ان کی وائف نماز کے لیے اٹھی اور اپنی چارپائی سے نیچے اتری، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جوتی کے اوپر اوندھے منہ راؤ فیض محمد صاحب گرے پڑے ہیں۔ تو یعنی مطلب ہے وہ کسی وقت اٹھے، انہیں دل کا دورہ پڑا، اور وہ اپنے ساتھ سوئی ہوئی بیوی تک کو نہ بتا سکے، اور چپ کر کے انتقال کر گئے۔ اور یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا سانحہ اور ناقابل فراموش واقعہ اور دکھ دینے والا واقعہ ہے۔ مجھے ان کی موت کا بہت صدمہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔